अस्सलाम वालेकुम। टीवी टुडे की तरफ से तमाम आलम इस्लाम के मुसलमानों और बिलखसूस पाकिस्तान के मुसलमानों को ईद मुबारक। ये टीवी टुडे की आज की नशरियात हैं जो 3 दिन चलेंगी। इसका नाम हमने रखा है नूर ईद। इसमें मुख्तलिफ़ शख्सियात कुछ हमें मिलने आएंगी टीवी के चैनल में, स्टूडियो में। कई लोगों का हमने जाकर उनके घरों में इंटरव्यू किया है। बड़ी बड़ी अहम शख्सियात अपने अपने जो याद माजी है उसको शेयर करेंगी और नई नस्ल को बताएंगी कि किस तरह आज से 20 साल पहले ईद कैसे होती थी, उससे पहले 40 साल पहले कैसे होती थी। अहम 3 शख्सियात को मौका दिया जाता है। टीवी की ये रवायत रही है कि हर साल हम ईद के मौके पर ऐसी शख्सियात को मदऊ करते हैं या उनके घरों में जाके उनकी ज़िंदगी के बारे में पूछते हैं कि वो आज क्या फ़र्क महसूस करते हैं। बिलाशुबा ईद का दिन रमज़ानुल मुबारक के जो माह सियाम जिसको कहते हैं, रोज़ों के बाद अल्लाह ताला की तरफ से एक इनाम का दिन होता है जिसे ईद यानी खुशी का दिन कहा जाता है। तो आज इस हवाले से हमने जब नशरियात हमारी जारी हैं और मुख्तलिफ़ प्रोग्राम भी हो रहे हैं और मुख्तलिफ़ शख्सियात भी आ रही हैं, तो आज हमने जिन मुअज़्ज़ज़ शख्सियात को दावत दी थी उनकी बड़ी मेहरबानी है कि उन्होंने चैनल का विज़िट किया है और जो ईद के नशरियात उनमें शामिल हुए हैं उनमें आपका तारफ़ करवाते हैं कि हुसैन अहमद शिराज़ी साहब हैं। ये आप साबका सरकारी अफसर हैं, जो आप कह सकते हैं कि टॉप ब्रास में, जो आप CSP क्लास कहते हैं, उनमें ये FBR में डायरेक्टर जनरल कस्टम इंटेलिजेंस रहे हैं, मेंबर रहे हैं। और उसके बाद फिर रिटायरमेंट के बाद उनकी जो किताबें हैं उन्होंने बड़ा नाम पैदा किया है। उसमें बाबू नगर है, दावत शिराज है, 8वां अजूबा है और फिर आजकल सीनियर वकील के तौर पर भी काम कर रहे हैं। आज भी इनकी रिसर्च जारी है और बड़ी मरंजान इमरान तबीयत है। हमारे साथ मौजूद हैं बासित अली खान साहब। ये भी FBR में बहुत सीनियर पोजीशन पर हैं। आजकल भी मुख्तलिफ अदारों में एज ए कंसल्टेंट, एज ए मेंबर बड़े अहम अदारों में काम कर रहे हैं आफ्टर रिटायरमेंट। इनका मीडिया के साथ तल्लक जो है वो फिल्म इंडस्ट्री में भी है, ड्रामा भी है, एंकर पर्सन भी हैं और अच्छी पोजीशन के ऊपर एज MD यानी मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पर भी एक टीवी चैनल में इन्होंने कही और आजकल भी करंट अफेयर प्रोग्राम करते हैं। और हमारे ज़फ़र बास लाख साहब, ये साबका IG पुलिस हैं। आप देख सकते हैं कि उनकी जो बैकग्राउंड ज़िम्मेदाराना है और अपनी सर्विस के दौरान में भी ये एक अच्छे अफसर यानी एक रहम दिल अफसर और एक पंचायती अफसर के तौर पर इन्होंने खिदमात अंजाम। उन सब से पूछेंगे तो मैं सबको वेलकम करता हूँ कि आप आए तो ईद के जो है खुशियाँ दुबाला हो गई। बड़ी मेहरबानी आपकी। तो ये सारा दिन हमारा ये सिलसिला चलता रहेगा। तो हुसैन अहमद शिराज़ी साहब से आगाज़ करते हैं। शिराज़ी साहब, वैसे तो ये सेरेमोनियल होता है, तो आपने घर के माहौल के बाद आपने देखा बच्चे भी आए होंगे, ईद का त्यौहार में लोगों का आना जाना भी होता है, तो फिर आप यहाँ आए तो किस तरह की तरह आगाज़ करते हैं कि ईद, आज की ईद यानी आप कह सकते हैं जिस तरह वो पुराने सवालात होते हैं, बचपन की ईद, माँ बाप के साथ की ईद और फिर नौकरी के दरमियान की ईद, फिर आज की फिर ईद। शुक्रिया इकबाल साहब। जो ईद जो है वो जैसे जैसे इंसान की उम्र जो है वो आगे चलती है तो ये ईद का भी जो रंग है वो ये बदलता जाता है। ये बचपन की ईद और होती है, फिर जब आगे लड़कपन की ईद और होती है, जवानी की ईद और होती है, बुढ़ापे की ईद और होती है। और ईद के साथ जो रंग का, नूर का, खुशी का और एक जज्ब की जो कैफियत है वो बल्कि सीनियर जब बंदा होता है उसके तो बच्चे, उसके पोते, उसके पोतियाँ, उसकी बहुएं ज़्यादा वो भी बिल्कुल उसका फिर अपना मज़ा है। हाँ। और वैसे वो बचपन से याद आया, वो एक बड़ी वो मशहूर एक शेर भी है कि ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज़ की कश्ती, वो बारिश का पानी। तो बारिश के पानी में कागज़ की कश्ती का जो लुत्फ़ एक स्टेज अच्छा ये जरा बता रहे, शेर तो सुन लिया है
ان کو بتائیں کئی آج کل کی نسل کو کاغذ کی کشتی نہ تو بنانے کا طریقہ آتا ہے اور نہ وہ پانی جب کھڑا ہوتا ہے. ہم نے تو بنائی ہے نا. وہ ایکچولی یہ جو ہماری نئی نسل ہے یہ تو اتنی، خاص طور پہ جو میرے طبقے کے لوگ ہیں اور ان کے جو بچے ہیں وہ بارش دیکھتے ہی نہیں جس میں کاغذ کی کشتی چلتی ہو. یہ تو گلی محلے، تالاب جوہڑ، یہ تو یہ انسٹیٹیوشن اس کے ساتھ آپ نے کبھی بنائی ہے کشتی؟ منسلک آپ نے تھا. کبھی بنائی تھی خود؟ بالکل. دیکھیں جب میں سمجھتا ہوں کہ ایک عمر گزرنے کے بعد، اتنی دنیا کو دیکھنے کے بعد، وہ ایک آئیڈیل جو مجھے لگتا ہے نا، وہ جو موٹر سائیکل کی ٹینکی پہ اپنے باپ کے ساتھ جاتا ہوا بچہ، جس نے ایک ہیٹ پہنا ہوا ہے اور اس نے پلاسٹک کی نیک ٹائی لگائی ہوئی ہے اور رنگ برنگی اس نے شرٹ پہنی ہوئی ہے، اس کے چہرے پہ جو خوشی آپ کو نظر آتی ہے نا، مجھے نظر آتی ہے، وہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں پاکستان کے طاقتور ترین لوگوں سے ملا ہوں، میں پاکستان کے امیر ترین لوگوں سے ملا ہوں. یہ خوشی تو میں نے ان کے پاس نہیں دیکھی. وہ جو موٹر سائیکل پہ اپنے والد کے ساتھ ٹینکی پہ بیٹھا ہوا، عید پڑھنے کے لیے جانے والا بچہ، پلاسٹک کی اینک لگا کے اور پلاسٹک کی نیک ٹائی لگا کے اور رنگ برنگا ہیٹ پہنے ہوئے، تو یہ ساری ایکچولی اقبال شیخ صاحب جو خوشی ہے نا، یہ انسان کے دل میں ہوتی ہے، یہ باہر نہیں ہے. یہ میکسم گورکی، چلو ہم آپس میں باتیں کریں گے. صرف ایک فکرہ، میکسم گورکی نیو یارک گیا تو انہوں نے اسے بڑی رنگ برنگی چیزیں نیو یارک کی دکھائی، جہاں شور ہنگامہ. تو وہ اس سے پوچھا کیا رائے ہے تمہاری؟ تو اس نے کہا یار تم لوگ اتنے دکھی ہو کہ اسے دکھ کو چھپانے کے لیے ہر وقت شور میں چاہتے رہتے ہو. ٹھیک ہے ظفر باز لاکھ صاحب، یعنی ہم نے آپس میں باتیں کرنی ہے کہ میں ایک سوال کروں کیونکہ سارے ایک جیسے عید کا دن ہے تو ضرور ہے کہ ہم شیئر کیا کریں گے. باسط علی خان صاحب آپ درمیان میں بھی کوئی بات کر سکتے ہیں کیونکہ شیئر کر سکتے ہیں. اب یہ ہے کہ یہ ایک ضروری سوال ہوتا ہے، ظاہر ہے ہر آدمی کی یادیں ہوتی ہیں. جس طرح میں نے کہا بچپن کی یادیں، وہ بچپن کی اگر آج بچپن ہو بھی جائے تو وہ بچپن نہیں ہے، کیونکہ اب سورس زیادہ ہیں، اب وسائل زیادہ ہیں. اس وقت گاؤں کی جو دور چھوٹا سا سکول، اس میں عید کی نماز پڑھنے کے لیے گاؤں سے لوگ آتے ہوئے، اور مولوی صاحب جو انتظار کر رہے ہیں، بچے بھی نکل رہے ہیں اپنے والدین کے ساتھ، اور عارضی دکانیں یعنی چاند کوئی پھلیاں، کھیر، پکوڑے، یہ وہ. تو اس طرح کا منظر ذرا بتائیں کیونکہ کس طرح کا آپ کو یادیں آتی ہیں کہ عید لوگوں کے ساتھ کیسے؟ دیکھیں جی، عید ہم نے بچپن سے دیکھتے آئے ہیں، گاؤں کی عید بھی دیکھی، شہر میں پھر آ گئے لاہور کی عید بھی دیکھی. تو میں ایک بات کہوں گا جی، ایک تو میں خوشی کا دینا ہے ہمیں ماشاءاللہ، بڑی اچھی باتیں چاہیے تاکہ ہماری جو سوشل لائف ہے اس میں اور خوشی آئے. ہمارے جو تہوار ہیں جی، یہ تو ایک خدا کا حکم ہے کہ ہم عید منائیں، خوش ہوں، ایک انعام ہے. ہاں، باقی بھی ہمارے جو تہوار ہیں، عید خاص طور پہ ذکر کریں تو وہ جو بچپن میں ہم نے عید دیکھی یا شاید ہمارے اندر خوشی زیادہ ہوتی تھی، وہ عید پھر شاید اب نہیں ہے. اس کو بڑا کافی حد تک وہ جو ہماری ایکٹیویٹیز تھی اور ہمارا جو خوشی کا کیوں نہیں ہے، بلکہ آپ بڑے ہو کے آپ کے پوتے دوتے سارے. اب دیکھیں نا جی، عید کے ہم روزے ہوتے ہیں، بڑا خوشی ہوتی ہے، عید پڑھتے ہیں، کپڑے اچھے پہن کے ہم جاتے ہیں مسجد میں، عیدگاہ میں جاتے ہیں، بچے بھی آتے ہیں، بچوں نے بڑے اچھے کپڑے پہنے ہوتے ہیں. تو اس کے بعد جب ہم اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں، فیملیز اکٹھی ہوتی ہیں آپس میں، وہ بہن بھائی اکٹھے ہو کے امی کے گھر چلے گئے، باپ کے گھر. لیکن جو ایک اوور آل سوشل سیلیبریشن ہے کمیونٹی کی، وہ مسنگ ہے، وہ مجھے نظر نہیں ہے. اب لاہور دیکھیں کتنا بڑا شہر ہے، 2 کروڑ کی آبادی ہے. آج آپ دیکھیں لاہور میں، آپ چلیں ہمارے ساتھ، عید ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ کوئی کسی جگہ پہ کوئی سپورٹس کا ایونٹ، کوئی ایسا سوشل گیدرنگ جس میں خوشی کا اظہار ہو، وہ آپ کو نہیں ملے گا. دیکھیں اس چیز کی کمی ہے. نمبر ایک تو یہ ترکی میں ہوتا ہے اس طرح، ترکی میں دیکھیں اس سے پہلے. باقی گھروں میں تو ٹھیک ہے جی، غریب بھی کرتا ہے جو اس کی بساط ہے، امیر بھی کرتا ہے. دوسری جو بات ہے، اب دیکھیں ہمارے ملک میں بدقسمتی سے 55% غربت کا ریشو ہے.
اس وقت یہ بڑی پریشانی ہے. اس سے زیادہ ہی ہے. میں تو ذرا کم بتا رہا ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ میں توفیق دے کہ ہم اس کو اور ریڈیوس کریں. آپ دیکھیں کہ ایک اجتماعی ایک بندہ ہے وہ عید پہ وہ کھانے یا وہ چیز نہیں بنا سکتا جو کہ اچھے گھر مڈل کلاس کے گھر میں یا امیر گھر میں ہوتی ہے. کل میں نے دیکھا ہے, درمیان میں بتاتا ہوں, ایک ہی جگہ میں نے دیکھا ہے 10-12 لوگ اکٹھے ہوئے تھے جہاں بلاتی مرغی بھی تھی اور دیسی مرغی بھی. بلاتی مرغی کے آگے لینے والا آج کل ریٹ ذرا کم ہے, یہ شکر ہے, تو وہ کھڑا تھے. ایک مرغی لینے والے بھی کچھ لوگ کھڑے تھے. ایک طرف دیسی مرغی لینے والا جب اس کا بل بن رہا تھا, کسی کا 48,000 روپے بن رہا تھا, کسی کا 38,000 روپے بن رہا تھا. میں نے خود دیکھا, کل کی بات ہے, بارڈر ٹاؤن میں. اچھا یہ ڈفرنس تو ہے لیکن چلو یہ تو اب سیڈ سانگ ہے نا. میں یہ کہتا ہوں جب آپ بچپن میں عید کی انتظار ہوتے تھے, مامے آپ کی والدہ کے لیے عید لاتے ہوں گے, اس طرح کی عیدیں تو آتی عید ہوتی ہے جی. میں جو ایک بات کرنا چاہتا ہوں, میرے بڑے ہمارے بیٹھے ہیں سینئر اور ماشاءاللہ خاص طور پہ سالانہ نام جو تعارف ہے بڑا شاہد صاحب کا. اب دیکھیں جی یہ غربت ہے نا, عید کا جو مین اسپرٹ یہ ہے کہ آپ ایک دوسرے پہ خوشیاں بانٹیں اور ایک دوسرے کی جو مزریز ہیں, غم ہیں, ان کو بھی بانٹیں تاکہ وہ فیل نہ کریں. اگر گاؤں میں بھی اور شہروں میں بھی محلوں میں بھی جو اہل سطوت لوگ ہیں, اہل حیثیت لوگ ہیں, وہ اگر 50 کا 20 کا نہیں, اس روزوں کے بعد عید ہوتی نہیں جب تک آپ نہیں دیتے کھانا کریں, جہاں پہ غریب لوگ آئیں, بڑے اپنے ایسے سمجھے اپنے گھر میں آئیں, وہ بیٹھ کے کھانا تناول کریں اور عزت سے جائیں. ایسی محفلیں ہر جگہ پہ ہونی چاہیے. وہ مسنگ ہے, ہماری سوسائٹی میں نہیں ہے, یہ عرب کمیونٹی میں ہے. آپ جائیں نا عرب کی کسی کنٹری میں, رمضان شریف سے لے کے عید تک آپ دیکھیں, رمضان شریف میں افطاری خانہ کعبہ میں, مسجد نبی میں وہ آپ کو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آئیں حاجی صاحب بیٹھیں. اسی طرح وہ ان میں سیلیبریشن کا ایک عنصر ہے. یہ چیز کمی ہے, اس کو ہمیں بہتر کرنا چاہیے. آپ بتائیے, کیونکہ یہ درست ہے کہ ہر آدمی کی فیلنگ رہتا ہے. بچپن میں غربت کی زیادہ فیلنگ ہے, مناسب آدمی کو اس وقت بھی فیلنگ شاید ایسی ہی ہوتی ہوگی. اس وقت ظاہر انبار صاحب نے بڑا ایک آپ کہتے ہیں کہ بھی ایسا مسئلہ بتایا ہے غربت کا جو واقعی بڑا جینون ہے. اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں. لیکن لوگ جو اس وقت پٹرول ڈیزل کی قیمتیں ہیں, وہ راستے میں گاڑیوں میں گاؤں شاید اتنے بچے نہ جا سکیں, اور وہاں جو ماں انتظار کر رہی ہے وہ اس کا کیا بنے گا, عید کو تو کس طرح وہ چیزیں پکائے گی. اس کو ہم نے نا ذرا اس طرح نہیں کرنا. ظاہر مسائل تو رہتے ہیں, عید میں کریں کیا, کیونکہ ظاہر ہم نے جب فطرانے کا تصور یہ ہے کہ آپ ساتھ والے کو, یہ ضروری نہیں کہ اتنی گندم ہے فلاں 3 کلو ہے 5 کلو, پھر زیادہ دیں نا, زیادہ منع تو نہیں کیا کسی نے. جی بہت شکریہ میاں شاہد صاحب آپ کا, سب سے پہلے کہ آپ نے اس عید نور پہ ہمیں انوائٹ کیا. یہ آپ کی مہربانی, آپ تشریف لائے. ہاں, دوسرا یہ جو ہم 3 مہمان ہیں ماشاءاللہ, اتفاق کی بات ہے کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ ہم اس طرح اکٹھے ہوں گے. تو یہ بھی عید ہے. آپ دیکھو, یہ آپ کو اکٹھا ملایا تو یہ عید کی خوشی دوبالا ہوگی. یہ ایک لڑی میں رہے ہوئے موتی ہیں تینوں, ہم ایک ہی سول سروس کے, تو یہ ہمارے سے سینئر ہیں ماشاءاللہ, ہم دونوں بیچ میٹ ہیں, تو یہ بڑا اچھا ماشاءاللہ ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جو ہماری ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ عید کے مختلف ادوار ہیں, ہمارے بچپن کے ادوار ہیں, جیسے انہوں نے شاہد صاحب نے بھی کہا جوانی ہے, بڑھاپا ہے. دیکھیے عید تو عید ہوتی ہے, اور اس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بچپن کی عید کی یادیں کہہ سکتے ہیں, لیکن یہ نہیں کہ آج جو ہم عید بنا رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہے یا اس کے مزے نہیں ہیں. دیکھیے عید سب سے بڑی بات ہے کہ عید نور جو ہے یہ ہے روزوں کے بعد. ہم روزے رکھتے ہیں ماشاءاللہ, اور اللہ کا کرم ہے کہ پورے روزے رکھے ہیں, اور ہمیشہ میری کوشش ہوتی ہے سوائے بیماری ہو جائے ادروائز میں پورے روزے رکھتا ہوں. روزے رکھنے کے بعد جو عید بنانے کا ایک اپنا لطف ہے, چاند دیکھنے کا اپنا لطف ہے, یہ خوبصورتی ہے اس کی. کہتے ہیں نا رمضان کی رحمتوں کا صلہ عید بنی, اور دل سے دل مل گئے ہر رنجش مٹنے لگی. تو یہ ایک رمضان کی ویسے بھی معانقہ کرتے ہیں عید پڑھنے کے بعد. ہاں جی, بات تو صحیح ہے. اور میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو کہنا نا میرے بچپن کے دن کتنے اچھے تھے دن, آج بیٹھے بٹھائے یوں یاد آ گئے. انہوں نے بھی بڑی اچھی خوبصورت سی وہ بچپن کی یادیں تازہ کی. شراز صاحب کے پاس بڑا ذخیرہ. بچپن میں یہ تھا کہ ہم چھوٹے تھے تو اس وقت ہمیں جو کپڑے ہمیں پہننے کا ایک مزہ آتا تھا. بعض اوقات ایسے ہوتا تھا کہ عید کی صبح درجن ہوتی تھی ہمارے اس علاقے میں, اس کے بعد بیٹھتے بھی جلدی دو, عید ہونے والی ہے, میں جا کے نماز پڑھنی ہے. تو وہ کپڑے پہننے, وہ موزے خریدنے, ٹھیک ہے, مٹھائی خریدنی, وہ سارے جو ہے نا اس کے اپنا ایک مزہ تھا.
آج وہی چیز ہمارے دوسرے منظر میں سامنے آ گئی ہے کہ ہمارے اپنے جو گرینڈ سن ہیں چھوٹے چھوٹے، جب وہ صبح تیار ہو کے آتے ہیں اور ہم سے عید مانگتے ہیں تو ہمیں وہ عیدی یاد آ جاتی ہے جب ہم مانگا کرتے تھے. لیکن فرق یہ ہے کہ ہماری عیدی 54-58 ہوا کرتی تھی اس زمانے میں، اس کی بڑی قیمت ہوتی تھی. 1 روپیہ تو جو تھا وہ اچھا خاصا بھاری روپیہ ہوا کرتا تھا. یہ نوٹ نہیں ہوتا تھا، اتنا بھاری ہوتا تھا کہ کسی کے مارے تو سر پڑ جائے، وہ اتنا بھاری ہوتا تھا. نہیں 6 آنے بھی ملتے تھے، 6 آنے 54 پھر 4 آنے سے جو ترقی کر کے 6 آنے پہنچے ہاں. وہ ذرا بہتر لگتا تھا. پھر کچھ ایسا دور بھی آیا جب فلم بھی لگتی تھی نا ہمارے شہر میں. آئی بلانگ ٹو بورے والین سے ہیں، تو وہ اس پہ وہ فلمیں دیکھا کرتے تھے، اور فلموں کے اوپر جب وہ لگا کرتا تھا پنے لگے ہوتے تھے عید والے دن خاص طور پہ، اور لکھا ہوتا تھا لاہور کے ساتھ ساتھ. یعنی یہ ایک منظرنامہ ہوتا تھا. پھر وہ ایک خوشی ہوتی تھی، عیدگاہ میں جاتے ہیں، والد نے انگلی پکڑی ہوئی ہے، پھر جا رہے ہیں آپ، پھر آ رہے ہیں. یہ جو ایک سیویاں کا اپنا لطف ہوتا تھا. کہنے کا مقصد ہے کہ یہ جو آج کا دور ہے نا، ہم اس لیے کہ اب ہم بچپن میں نہیں ہیں، لیکن وہ جو ہمارے پوتے ہیں ان کو دیکھنا، ان کی خوشیوں کو دیکھنا، وہ ہم سے عید مانگتے ہیں، ان کو عید دینے کی خوشی ہے ہمیں آ کے. تو ہم شاکر ہیں، صابر ہیں اس چیز پہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ عید بھی دکھائی. اس عمر میں ہمیں اپنے بچوں پوتوں کی عید دیکھ رہے ہیں، بچوں کی بھی عید دیکھ رہے ہیں. تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے. تھوڑا سا بریک کی طرف وہ کہہ رہے ہیں. جی بسم اللہ جی. ناظرین آتے ہیں شارٹ بریک کے بعد، اور یہ باتیں اسی طرح کریں گے جو ہماری سمجھ میں لگ رہا ہے، جو یاد آ رہی ہیں، کیونکہ اتنا لمبا عرصہ زندگی کا ہوتا ہے تو بڑی خوبصورت یادیں تو ہوتی ہی ہیں. تو اب ہم اس کے بعد پھر آتے ہیں آپ کے آفٹر شارٹ بریک ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آج کا دن عید کے اوپر ٹی وی ٹوڈے نے جو نور عید کے لیے آج مختص کیا ہے، تو اس میں ہمارے جو مہمان ہیں حسین احمد شرائع صاحب، باسط علی خان صاحب اور ظفر باسلق صاحب. شرائع صاحب یہ تو باتیں ہو گئیں اکنامکلی، پرانی عیدیں، یہ بڑے سالوں سے ہم سوال کر رہے ہیں. آپ بتائیے 2 چیزیں. ایک تو یہ ہے کہ جب آپ جوان ہوئے تو کس کو آپ نے عید دی جو گھر والوں کو نہیں بتائی، تھوڑے سے پیسے ملے، اور دوسرا جس وقت شادی ہوئی ہماری جو بھابھی ہیں، پہلی عید وہاں سسرال میں تو گئے ہوں گے آپ، وہ عید کا ذرا بتائیں کتنی خوشی ہوئی، کیا کیا دیا؟ اقبال شاہ صاحب، گزارش یہ ہے کہ جو میں ایک بڑا خوش قسمت ہوں اس معاملے میں کہ میں نے اپنی زندگی اپنی امی جی کے ساتھ گزاری، اور وہ بلکہ 70 سال اپنی زندگی کے ان کے ساتھ اس طرح گزارے کہ میں ان کے پاس رہتا تھا. اچھا وہ تو آپ میں ان کے پاس رہتا احساس تھا، دلاتے تھے کہ میں رہتا ہوں. میں ان کے پاس رہتا تھا. حالانکہ وہ رہتے تھے لیکن آپ نے کہا میں رہتا. تو چنانچہ میرے زندگی کے بیشتر فیصلے میرے امی جی نے کیے، اور الحمدللہ مڑ کے دیکھتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو بہت بڑی بلیسنگ ہے. لیکن آپ دیکھیں آپ نے اپنی مشوق کو کب دی چوری چھپے، یا اپنی بیگم صاحبہ کو کیسے دی؟ اور گزارش ہے جی کہ زیادہ پڑھے لکھے لوگ چھپا جاتے ہیں. سوال کا جو پہلا حصہ ہے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس طرح کا کوئی وقوع نہیں. آپ موٹر سائیکل بہت تیز چلاتے تھے، ویسپا، اس کو گھماتے بہت تھے، تو ایسے ہو نہیں سکتے محلے والے پریشان. شرائع صاحب کی ایک بات سے مجھے میں عرض کرا، انہوں نے کہا ابھی ساری عمر والدہ کے ساتھ شک گزرا ہے کہ بیگم صاحبہ تو باقاعدہ حیات ہے نا. بالکل ہے جی. تو اس سے آپ یہ ان کا ذکر کریں. تو چنانچہ میں ایک مشترکہ خاندان میں رہتا رہا ہوں، اور یہ چانس ملا نہیں آپ، اور شکر ہے الحمدللہ کہ اپنی اس زندگی سے بہت خوش. اس طرح لے لیتے ہیں لگ صاحب کہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ جب مثلا میرے والدین زندہ تھے نا، ابھی تھوڑے سالوں کی بات ہے، جب سے میں نے نوکری شروع کی، ہم نے کسی شادی پر گئے، کسی جگہ کوئی عید ہے، بڑی ہے، چھوٹی ہے، میں نے کسی جگہ پیسہ نہیں دیا. اگر بہنوں کی طرف گئے تو والد صاحب کے حوالے کیا، والدہ کے، کوئی شادی ان کا کرنی ہے، کوئی کہیں رشتہ دار کو دینی ہے، سلامی دینی نہیں. تو یہ اب ہم نے شروع کیا. لیکن کل بڑی خوشی ہوئی کہ ہماری عید سے پہلے
کہ اپنی بہن کے گھر ہم نے جانا تھا، ایک ہی ہماری بہن ہے، تو میں نے دوسرے بھائی کو کہا بھی ہم دونوں چلیں گے، ایک ادھر بیٹھے گا ایک ادھر بیٹھے گا، عید بھی اسی طرح دینی ہے، ہم نے اپنے کو ککھ نہیں دینا، یہ والد صاحب کا لفافہ بنائیں گے ہم والدہ کا، اور وہ ہم دونوں بھی جو کپڑے شپڑے جو ہیں وہ دیں گے انہیں کی طرف سے۔ تو آپ کو کس طرح کی کوئی دیکھیے جی، عید کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو خدا کا حکم ہے کہ آپ اپنے رشتہ داروں کو، عزیزوں کو، پھر گاؤں میں محلے میں تبلیغ ہوگی نا، غریبوں کو آپ یہ کریں نا، آپ اپنی دیں۔ لائف کا کوئی خاص واقعہ سنائیں، جو آج عید کا دن ہے، کوئی تھوڑا سا فول ہو بھی جاتا ہے کہ آپ نے اپنی لائف میں کس کس کو عیدیں دیں جو آپ کے دل کے قریب تھے، بیگم صاحبہ تھیں یا کوئی اور؟ دیکھیں جی، ہم تو عید میں تو ایک دو تک مجھے پتہ ہے نا، عید ایک دو تو آپ نے ماننا نہیں، بچے تھے، پتہ لیتے رہے، والدین دیتے دل کے تھے۔ قریب کہنے کون سے تھے وہ بتائیں آپ۔ باقی عید میں دیکھیں جی، سب دوستوں کو، عزیزوں کو، جتنے بھی آپ کے قریب ہوتے ہیں دل کے، جیسے آپ کہہ رہے ہیں، انسان زیادہ تو ان کو جو حسب توفیق ہوتا ہے، کسی کو چوری بھی دی ہے تو گھر والوں کو پتہ نہ لگے، کوئی چیز کسی دے کو دی۔ ایسے عید دی کہ گھر والوں کو پتہ نہ لگے۔ نہیں، عید کا کچھ اس کا مبارکباد دینا، خوشی شیئر کرنا، گھر والوں کو اس میں کوئی چوری کی بات نہیں ہے، گھر والوں کو کچھ پتہ نہیں لگتا، آپ کو وہ اپنے ہوتے ہیں، نہیں پتہ لگتا، لگنا خاص دیتے عزیز ہوتے ہیں، وہ آپ کے ہوتے ہیں، کیونکہ گھر والوں کو تو ان کا نہیں پتہ ہوتا ہاں آپ کو، لیکن سب کو ہی بانٹتے ہیں خوشیاں بانٹنی چاہیے۔ اچھا، سرکاری پوزیشن میں تو ظاہر عید کا اور سلسلہ ہوتا تھا گورنمنٹ کہ میں بھئی ہوتا ہے، گورنمنٹ میں آپ عید پڑھانی بھی ہوتی ہے ہمارا دیکھیں اور تو گھر جانا مشکل ہوتا ہے۔ ہمارا کیونکہ پولیس میں ایک مطلب ریجمنٹل لائف ہوتی ہے، کافی زیادہ نفری ہوتی ہے، ایک ضلع میں 4-5 ہزار آدمی بھی ہوتا ہے، تو ہر عید پہ مجھے یاد ہے جہاں بھی ہم پوسٹڈ رہے وہاں عید کا بڑا کھانا ہوتا تھا، بڑا کھانا ہم کہتے ہیں اس کو، تو ایک اچھا کھانا بنا کے تمام جو ہر رینکس کے لوگ، آفیسرز بھی، فوج میں بھی ایسے کانسٹیبل بھی، فوج کا اپنا ہوتا ہے اسٹائل، فوجی بھی بہت اچھا سیلیبریٹ کرتے ہیں، تو پولیس میں بھی ہے یہ، اچھا، وہ پولیس لائن میں سیلیبریٹ کرتے ہیں، ان سے والدار بھی ہوتا ہے، آئی جی بھی ہوتا ہے۔ ٹوٹل تمام ہر رینکس، اب مطلب ہے جو اپر سبارڈینیٹس ہیں، لوور سبارڈینیٹس ہیں، مینر سٹاف ہے، سب اس میں شیئر کرتے ہیں، سب کو انعام بھی دیتے ہیں، تو یہ ایک ہوتا ہے جی، بڑی اچھی رسم ہے، کھانا بڑا اچھا، بڑا کھانا ہم اسے کہتے ہیں، اس کا انعقاد ہوتا ہے، تو یہ ویلفیئر کے کام ہے، ایک خوشی بانٹنی ہے جی، آپ جو بڑے ہیں، صاحب حیثیت ہیں، ان کو چھوٹوں کو دینا ہے، اور جو بڑی عمر میں ہیں ان کو چھوٹی عمر والوں کو دینا ہے، آپ نے خوشی کا اظہار بھی کرنا ہے، خوشی بانٹنی بھی ہے، لیکن وہ میں نے پہلے جیسے عرض کیا، اب اس کی ضرورت ہوگی، ہماری سوسائٹی میں جو ٹریڈیشنز ہیں، جو روایات ہیں، وہ دم توڑتی جا رہی ہیں، کسی تہوار میں بھی لے لیں، یہ تو چلو جی ہمارا ایک ہے نا، لوگوں کو بتائیں نا کہ شروع کریں۔ ہاں، میں ابھی دیکھیں نا، آپ کو بیسیکلی دو عیدیں ہیں ہماری، پہلے عیدیں ہم 3-4 بناتے تھے، شب برات کو بھی بناتے تھے، ایک جس میں ہم پٹاخے وغیرہ چلاتے تھے، وہ کرتے تھے، فائر ورک کا ہوتا تھا استعمال، وہ اب ختم ہو گیا ہے۔ پھر یہ ہے کہ جب آپ کی جو باقی رسومات ہیں، بیساکھی ہے اور جو آپ کے ہیں وہ بھی اب ختم ہو گئی، ہم نہیں مناتے، چلو لوگوں کو پاکستان میں نہیں مناتے، ہندو باقی قومیں اپنے تہوار بڑی اچھی طریقے سے مناتی ہیں، تو اس میں ذرا ایک نہیں، ہماری بھی گیدرنگ تو بہت ہوتی ہے، فیسٹیوٹی جو ہے نا جی، اس میں لانے کی ضرورت ہے۔ پہلے فلمیں آتی تھی، یہ ہوتا تھا کہ عید پہ جی فلم عید پر بڑی فلمیں نہیں آتی اب فلم انڈسٹری ختم ہو گئی، سینمے بھی آلموسٹ بہت نہ ہونے کے برابر ہیں، تو ہماری کوئی اجتماعی اسپورٹس کا ایونٹ ہو جائے، اس قسم کے وہ بڑے کم ہو گئے ہیں، ان کی ضرورت ہے، اور اپنے غریب جو ہیں ہماری بھائی ہیں ان کو یاد کرنے کا بہترین طریقہ ہے کہ ہر جو صاحب حیثیت بندے ہیں وہ مل کے بے شک کریں، 50-100 بندے کا کھانا کریں اپنے محلے میں، اس میں آگے وہ جو بھی آئے اوپن انویٹیشن ہو، وہ بیٹھے، جی بس علی خان خواتین کا صاحب علیحدہ ہو، آتے ہیں آپ کی طرف۔ یہ ہوتا ہے۔ بس علی خان صاحب، آپ کے میں اندر جو جراثیم تھے یہ فلمیں دنیا کے، یہ تو شرارتی قسم کے ہوتے ہیں، جراثیم ہر بندے میں تو ہوتے نہیں بچپن میں، تو کوئی کیا یعنی آپ والدین سے چھپ کے عیدیں شیدیں لوگوں کو دیتے تھے؟ ایک تو بھابھی کو دیتے ہی تھے، تو پھر سامنے دے سکتے ہیں، لیکن ہمارے گاؤں میں اپنی بیوی کو بھی عید دینا کوئی اتنا خطرے سے خالی نہیں تھا، مطلب وہ والدین دے سکتے تھے، تو آپ تو کئی، آپ کے تو اندر ساری ایک اداکار چھپا ہوا تھا۔ میاں صاحب بات یہ ہے کہ جو اداکار ہے انسان کی طبیعت ہے نا، اب یہ میرے دوست ہیں یہ اداکار بھی بنے، یہ نہیں اداکاری، شاعر ماشاءاللہ بڑے اچھے ہیں، تنقید نگار بڑے اچھے ہیں، انہوں نے گھر بھی جانا ہے واقعہ سنا کے۔ یہ جو چیز ہے نا کہ عید پہ کسی کو بھی دینا، اب ماشاءاللہ بھی ہمارے یہاں ہوتا ہے یہ کہ جیسے آپ کا عید کا دن ہم سمجھیں کہ صبح نماز پڑھی، اس کے نماز پڑھ کے قبرستان گئے،
قبرستان جا کے اپنے جو ہمارے جو فوت ہو چکے ہیں بزرگوار ان کی قبروں میں فاتحہ پڑھتے ہیں. اور جب وہاں سے نکلتے ہیں تو قبروں کو باہر سے لوگ بچے اکٹھے ہو جاتے ہیں کافی سارے. وہاں کوئی سیکیورٹی کے بھی لوگ ہوتے ہیں بیچارے, اپنے علاقے کی جو بھی سوسائٹی ہوتی ہے. تو آپ کی بات ہے کہ کچھ نہ کچھ ہر ایک کو دیتے رہتے ہیں کہ یار یہ ان کو شاید اس سے خوشی ہو جائے ایک اور گی. بات ہے, جس طرح آپ کے پاس ماڈل ٹاؤن پارک میں عید ہوتی ہے, اس طرح ہر مسجد میں ہوتی ہے. ایک چیز کو ذرا لوگوں کو خود ہی چاہیے کہ ہر آدمی اس بات کو معاشرے تھوڑا سا معاشرے میں اپنے ایگزسٹ شو کرے کہ میں بھی ہوں. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ خود پہل کریں. اب دیکھتے ہیں یہ کہ عید کے دن کہیں بھی ہوں تو آپ کو 2-4 لوگوں کے علاوہ کوئی باقم نہیں ملتا, اور گلے ملنے والا رواج جیسے سلام پھیرتے ہیں لوگ نکل جاتے ہیں, رکتے نہیں. ہمارے ماڈل ٹاؤن پارک میں نا, چونکہ سارے ماڈل ٹاؤن کے جتنے بھی بلاکس ہیں سب کی بڑی اجتماعی عید ہوتی ہے. تو وہاں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی بات صحیح ہے کہ اکثر لوگ ایک دوسرے کو نہیں پہچانتے, سلام پہ اٹھتے ہیں تو پہلے تو اپنے بچوں سے پوتوں سے جو ساتھ ہوتے ہیں ان سے عیدیں گلے ملتے ہیں. تو اس کے ساتھ ہی پھر کچھ لوگ جاننے والے بھی ہیں. پھر میرے ساتھ یہ ہوتا ہے چونکہ میں نے ٹی وی میں کام کیا ہے اور اس دور میں کام کیا ہے, تو میری کلائنٹیج زیادہ تر وہ 40+ لوگوں کی ہے. بچوں کو تو نہیں آئیڈیا ہوتا, تو پھر مجھے پہچان لیتے ہیں تو عید ملتے ہیں آ کے. تو بڑی خوشی ہوتی ہے عید مل کے, اور یقیناً ہونی چاہیے. دیکھیے میں یہ کرتا ہوں کہ جب عید آتی ہے تو اس سے پہلے میں کوئی چھوٹی گڈیاں لے لیتا ہوں, 20 روپے کی گڈی لے لی آ کے نہیں آ کے. کیونکہ اب دیکھیں آپ ہر جگہ چوک چوراہے پر کہیں نہ کہیں لوگ مانگتے ہیں آ کے, اور جو ہاتھ پھیلا دے اس کو ڈانٹنا نہیں چاہیے. اس کو قرآن شریف میں لکھا ہے کہ آپ اس کو دھمکائیں بھی نہ اور اس کو برا بھلا بھی نہ کہیں. نہیں دینا تو چپ رہیں, تو ہم اس کو کچھ دیتے ہیں. اچھا وہ بچے چھوٹے چھوٹے اتنے آتے ہیں آ کے, آپ کو پتہ ہے ہمارے اوور پاپولیشن بہت ہے, غربت بہت ہے, تو پھر وہ دیکھ کے جب وہ لے رہے ہوتے ہیں نا تو مجھے اپنا بچپن یاد آتا ہے کہ یار دیکھو ہمیں ان نوٹوں سے چھوٹے چھوٹے پیسوں سے کتنی خوشی ہوتی تھی آگے. تو اس خوشی کو بڑھانے کے لیے, اپنے اندر مزید خوشی لانے کے لیے جس سے آپ کو راحت ہو, اس کا یہی طریقہ ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو دیں تاکہ وہ خوش ہوں. جہاں تک بات کی آپ نے بیگم کی, تو بیگم کو تو میں ہمیشہ وہ جو عید سے پہلے یعنی عید سے 2-4 دن پہلے ہم جاتے ہیں تو وہ مجھے بھی ایک سوٹ لے دیتی ہیں کوئی. پھر میں ان کو عید دے دیتا ہوں کہ جی کتنے پیسے دو گے, اس پہ رہتا ہے میں 15 دے دوں 10 دے دیں, نہیں اتنے کا سوٹ آئے گا, آج کل اچھا سوٹ پہننا. یہ بڑی بات ہے کہ آپ خود ساتھ جاتے ہیں. جی یہ تو ہر صورت میں ہے نا, یہ تو سوال ہی پیدا نہیں. برسی ہو یعنی وہ کہتے ہیں جسے اینیورسری ہو, اس پہ باقاعدہ یہ طریقہ کار, یہ میری اینیورسری آتی ہے, میرج اینیورسری آتی ہے تو وہ مجھے گفٹ دیتے ہیں, میں انہیں گفٹ دیتا ہوں. اسی طرح عید پہ بھی ہو, انہوں نے مجھے کہہ دی کیا دے رہے ہیں مجھے آگے 2-4 دن پہلے سے ساری جوانی دے دی ہے ساری پیسے. اور آپ یقین جانیے میاں صاحب, یہ تو اگر ان کو بیوی کو عیدی نہ دو تو بڑی عجیب سی بات ہے. تو یہ ایک بھی خوشی کا بات ہے اپارٹ فرام دی ادر تھنگس. لیکن جو اصل چیز جو ہے نا, میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کسی کو بھی دیں, جیسے عمار صاحب نے کہا دینا چاہیے, دیں, لوگوں کو خوش کریں. سب ہماری زندگی میں کئی دفعہ دیکھتا ہوں ریڑے پر جا رہے ہوتے ہیں لوگ, پرانے کھٹے بال مٹی میں, بچوں کے جوتیاں نہیں ہیں, ننگے پجامے نہیں ہیں پہنے ہوئے, لیکن وہ ہنستے کھیلتے جا رہے ہیں. تو اس کا تعلق جو ہے نا مسرت سے, دلی مسرت کا, یہ پیسے سے نہیں ہے. ابھی میں کچھ بچوں کو دیکھا ہے. ناظرین شارٹ بریک کے بعد ہم شیئر کریں گے اپنے اپنے ویوز, یعنی پرانی عیدیں یا نئی عیدیں, بلکہ عید کا دن کے مختلف یعنی اپنی زندگی کے مختلف دور آتے ہیں. شارٹ بریک کے بعد ہمارے ساتھ ویلکم بیک. ناظرین آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں نور عید, اور ٹی وی ٹوڈے کے یہ پروگرام ہے. عید کے موقع کے اوپر ہم نے مختلف شخصیات کو, مختلف لوگوں کے ہم انٹرویو کرتے ہیں, یا ٹی وی چینل میں جب لوگ تشریف لاتے ہیں ان کو ہم ریکویسٹ کرتے ہیں, تو پھر ہم عید کے پار باتیں کرتے ہیں, اپنے اپنے تجربات یا اپنی بازی کو شیئر کرتے ہیں. مار صاحب یہ ہے کہ میں نے ابھی عید کے ایک دیکھا ہے, جس طرح وقفے سے پہلے باسط علی خان صاحب نے کہا کہ خوشی کا تصور مختلف ہے, یعنی سورس کسی پر بہت زیادہ ہے, کسی پر کم ہے, لیکن خوشی اپنی اپنی ہے, اور یہ کہاں کوئی آدمی سیٹسفائڈ. ایک میں نے ریڑھا دیکھا ہے, اس میں 12-13 بچے بیٹھے ہوئے تھے, غالباً خانہ بدوش تھے. ایک عورت تھی اور ایک بندہ تھا. اچھا وہ تیز دوڑا رہے تھے یعنی عید کے لیے, وہ میں تو سمجھتا کس طرح. پھر میں نے پہلے تو تھوڑا سا میں نے کہا آہستہ چلانا چاہیے ان کو. جس مارکیٹ میں میں ادھر آ رہا تھا تو مارکیٹ میں نے گاڑی روکی, تو وہ پرے دور وہ کھڑے ہو گئے. میں نے دیکھا کہ اترے ہیں وہ, انہوں نے ڈیو کی بوتل, مختلف برانڈ کی, کوکا کولا, یہ سپرائٹ بوتل لائے ہیں, جوسز لائے ہیں, اس طرح کافی سامان انہوں نے لا کے. تو جب وہ وہاں بیٹھ کے کھا بھی رہے ہیں, بھنگڑا ڈال رہے ہیں اور بڑا خوش ہیں. زیادہ زیادہ ان کا 1000 روپے کم زیادہ لگا ہوگا, اور 8-9 وہ بچے تھے.
ایک طرف بہت مالی حالات بہتر اور ریڑے پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ریڑے پہ بیٹھے ہوئے ننگے ریڑے پہ. تو جوتے بھی کئی کے پاس تو تھی نہیں. خوشی کا تصور علیحدہ علیحدہ ہے, اس کو کس طرح میجر کرتے ہیں؟ دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے, یہ بھی ایک ایسٹ ہے, یہ بھی ایک دولت ہے جو خوشی ہے. یہ کوئی ضروری نہیں اس کا کوئی تعلق پیسے سے ہے یا بڑی عمارت سے ہے. تو یہ غریب آدمی بھی جو ہیں وہ بھی اپنی ان کے جو سالِ عمر ہے, ان کی مزاج ہے ایک دوسرے سے خوشی ہونا, وہ کرتے ہیں. اپنی غربت کو وہ برداشت کرتے ہیں, اور محنت کرتے ہیں اس کو کوپ وتھ کرنے کے لیے, بہتری کے لیے. تو یہ تو ان بچوں کو چھوٹوں کو نہیں پتا کہ یہ بوتل میرے ابے نے لا کے دی ہے تو یہ اس کی مالی حالت کیا ہے, وہ پی رہا ہے, وہ خوش ہو رہا ہے, بات ختم. پی جی وہ ہوتا ہے جو بھی باپ ہے گھر کا سربراہ ہے, جو چیز لاتا ہے بچے تو اس کو بڑا ایک ویلکم ان کا ہوتا ہے ایٹیٹیوڈ. تو یہ جیسے میں نے کہا ہے کہ غربت ہے, اس کو ہم نے سب بانٹنا ہے, ان کو خوشیاں بھی دینی ہیں, ان کو ہم نے ان کی تکلیفیں بھی اچھا, کئی لوگوں نے تعریف بھی کی ہوئی ہے کہ کافی سورس ہیں بھی, یہ بھی تو ایک ہے. نہیں مطلب دیکھو جی, غربت تو ایک جینوئن چیز ہے نا. جتنے بھی آپ نے دیکھا آپ بچپن میں آپ کو کتنے, یعنی پہلی دفعہ جب آپ زیادہ خوش ہوئے کتنی عید ملی تھی؟ آپ زمیندار تو تھے آپ. اس وقت دیکھیں جی گاؤں میں تو اس وقت تو بہت سستا زمانہ تھا. اگر ہمارا بچپن لیں تو میں مطلب 65 کے بعد کی بات کروں گا, 7-8 سال کی عمر میں, وہی ایک ایج ہوتی ہے, زیادہ خوشی ہوتی ہے, ہمیں انتظار رہتا تھا عید کا. تو اس وقت وہی مطلب روپیہ بھی بڑا شاد و بہت بڑی ہوتا تھا, چوانی اٹھنی, اور چوانی بھی کی ویلیو ہوتی تھی اس وقت کے حساب سے. جو گاؤں کی دکانیں ہوتی تھی مل جاتی تھی, اکثر چیزیں مرونڈا ہو گیا یا کوئی ایسی چیزیں آپ بڑی اچھی لے سکتے. جلیبیاں تو نہیں کھا سکتے تھے چوانی, جلیبی بھی کھا سکتے تھے, جلیبی بھی کھا سکتے تھے, پکوڑا جلیبی گاؤں میں نکالتے تھے, تو وہ بھی بالکل اچھی آ جاتی تھی ایک آدمی کے لیے, ویلیو تھی. آپ کی پسندیدہ مٹھائیوں میں کیا چیز؟ اس وقت ہمارے 2-3 روپے کا تو ڈالر تھا, یہ اس وقت اتنی اہمیت تھی روپے کی. تو چیزیں گاؤں میں تو ابھی بھی, اب وہ گاؤں میں بھی روایات کم ہو رہی ہیں. پہلے یہ تھا کہ ذمہ دار اپنے دارے پہ کھانا لاتے تھے, اور غریب بھی کھاتے تھے, وہاں پہ سارے مل کے کھاتے تھے, یہ اکثر ہوتا تھا. اب نہیں ہے, اب وہ روایات دم توڑ رہی ہیں. جی بھنڈارا کہتے تھے جس طرح کھانا پراپر جی عید کا کھانا ہوتا تھا, گوشت اور حلوہ مین یہ مینیو ہوتا تھا. روٹی ہوتی تھی, ایک ہی ڈش ہوتی تھی, گوشت ہو گیا. وہاں مٹن اس وقت سستا ہوتا تھا, مٹن سے مرغی مہنگی ہوتی تھی, جو دیسی مرغی گاؤں کی ہے. اچھا, ویسے مٹن آپ نے کس ریٹ پر دیکھا؟ مٹن میں نے جی 4 روپے کا مجھے یاد ہے, 4 روپے کا کلو. یہ کافی میں مطلب 8ویں 9ویں میں پڑھتا تھا. ਅਸੀਂ 4 ਆਨੇ ਦਾ ਪਾਈਆ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮਤਲਬ ਰੁਪਏ ਦਾ ਦਿਨਾਨਾ 1 ਕਿਲੋ ਮਿਲਦਾ ਸੀ. 4 ਆਨੇ ਦਾ ਪਾਈਆ ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ. अच्छा, हाँ जी, पूरे वाला मुझे याद है. 4 आने का पाव 1 रुपए का किलो. हाँ जी, शेर होता था उस वक्त. हाँ, सेर से उसको शेर होता था, याद है, बट्टे होते थे आके. जी शराय साहब, अब आते हैं इस तरफ कि आप भी अपनी हर बातें तो कर चुके हैं, काफ़ी ये तबलीग भी होती है, लेकिन वजह ये है कि आप इर्द गिर्द जब महसूस करते हैं अदारों में, अदारों के बाहर, यानी एक आदमी ऑन सर्विस है, एक बेरोज़गार है, ये भी तो एक है ना जी. आप देखें कि नई नई नौकरी मिलने की जो खुशी है, उसके बाद ईद आती है, वो किस तरह लोग अपने घरों में, एक ज़माने में मुझे पता है कि मेरी सबसे पहली पोस्टिंग बापड़ा में हुई, तो हम पेशावर सिर्फ इसलिए गए कि वो कोई मामूली से कपड़े लेने से भूल ही कि उस वक्त पेशावर से मिलते थे, और हम साबन इम्पीरियल का मिलता था, इस तरह की चीज़ें. तो जब घर आते थे तो घर वालों का तो पता ही नहीं कि कैसी कैसी खुशी होती थी छोटे से वाक़े की. तो आपको किस तरह के मामला का रहा कि आपने बहनें होंगी, भाई होंगे, आप लेके जाते थे शहीद नहीं? बादशाह साहब, एक तो जो खुशी जो है ना, ये इंसान के दिल की तसल्ली का नाम है, और वो कहते हैं कि खुशी बांटने से दुगनी हो जाती है, गम बांटने से आधा रह जाता है. तो चुनाचे दुनिया का फ़लसफ़ा जो सारे लोग थे वो तो यही कह के गए कि अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो आप किसी दूसरे आदमी को खुश करें. फिर ये जो खुशी है ना, ये सबसे अच्छी और सबसे पायदार चीज़ है. और बकिया ज़िंदगी में खुश रहने के लिए पैसे का कोई रोल नहीं. हार्वर्ड वालों ने एक 50 साल की एक स्टडी करवाई, तो उन्होंने कहा कि बासवाए जो आपकी बुनियादी ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए पैसा ज़रूरी है, लेकिन फिर उसके बाद हमने खाना खा लिया, कपड़े पहन लिए, तो लेकिन एक और भी बात है कि जो कल्चर हमारा काफ़ी पीछे चला गया है,
مار صاحب نے بڑی زبردست بات کی ہے کہ عید کے دن ہر گاؤں میں کوئی پنگوڑے لگے ہیں، میلے لگے ہوئے ہیں، اور آگے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی. ترکی میں ان ملکوں میں نے دیکھا ہے کہ ایوری ٹائم ایوری ڈے آپ چلے جائیں، کوئی نہ کوئی کہیں کوئی میوزک ہو رہا ہے، کہیں کوئی اور چیز ہو رہی ہے، کلاسیکل ہو رہا ہے، کوئی اپنے گا رہا ہے. یہ معاشرہ خوشی بھی دے رہا ہے، اور حکومتی سرپرستی میں کوئی قوانین تھوڑے ریلیکس ہیں. لاہور میں 18 سال پہلے میرا یہ خیال تھا، 25 سال پہلے، کہ لاہور میں فورٹس اسٹیڈیم کم ہے، یہاں 15-16 اس طرح کے اسٹیڈیم ہونے چاہیے. عید ہو یا آگے ہو، لوگ جن لوگوں کے پاس وقت ہوتا ہے، بچے بیچارے اندرون لاہور ہے یا جہاں بھی کوئی اور ڈسٹرکٹ لگا لیں، وہ وہاں جا کے پھریں ٹوریں، مثلا ظاہر ہے کہ ذہنی نشو و نما ہو. تو یہ اس کو کس طرح مثلا آپ سیکنڈ کرتے ہیں؟ وہ ایک بادشاہ صاحب گزارش ہے کہ اس کا تعلق تو 16-17 اسٹیڈیم بنانے کا تعلق تو پیسے سے ہے نا. اگر لوگوں کے پاس، حکومت کے پاس اتنے پیسے نہیں، آؤٹ سورس ہو ہوں گے تو سکتا ہے، یہ کوئی مسئلہ نہیں. اتنے اسٹیڈیم بنیں گے نا. اور کئی ملک میں پھرتے وداؤٹ ٹکٹ ہے، اندر جائیں، اندر کو سب کچھ ہو رہا ہے. مطلب ظاہر اگر کلاسیکل موسیقی بھی ہو رہی ہے، جھنڈے بھی لہرائے جا رہے ہیں، تو اگر عید ہے تو اس طرح کی ایکٹیویٹیز بھی ہو رہی ہیں. اس کا تعلق انٹرٹین کرنا حکومت کا تھوڑا سا فرق ہے. یہ ہمارا معاشرہ جو ہے نا، آپ ہماری شاعری دیکھیں. اب عید پڑھ کے لوگ گھروں کے چلے گئے بات کرتے. میں عرض کر رہا ہوں نا کہ آپ یہ جو ہمارا معاشرہ ہے نا، یہ بنیادی طور پہ بڑا دکھی معاشرہ ہے. یہاں لوگ جو ہے نا، وہ ایسا لگتا ہے کہ آنسو گیس جو ہے نا، اس نہیں، کی لیکن حد تک کھا پی رہے ہیں، شیلنگ اتنا بھی ہوئی ہے. نہیں ہے. دیکھو اسی طرح لوگوں کے پہلے سے زیادہ سورس ہیں. میں صحیح بتاتا ہوں، پہلے اگر آدمی کا کچھ بھی نہیں ہے تو اس وقت بھی کھانے لوگ کھلانے والے پاکستان معاشرے بڑے لوگ موجود ہیں. کپڑے ختم نہیں ہوتے. ہمیں بچپن میں پتا ہے کہ گاؤں کا جو غریب تھا وہ کپڑوں کے پیچھے ہوتا تھا، ٹوٹی جوتی بھی لے لیتا تھا زمینداروں سے، کپڑے بھی لے لیتا. بلکہ میں نے دیکھا ہے کہ شادی پر جانے کے لیے ہمارے ہمسائے میں ایک آدمی چادر مانگ کے ہمارے والد سے لے گیا کہ جی میں نے شادی پر جانا ہے، کمر میں باندھنے والی. اور وجہ سورس تو ہیں. میرا خیال ہے کہ جیسا انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان میں 55% لوگ غریب ہیں، اور بلکہ اس سے زیادہ غریب ہیں. تو غربت تو مان لیجئے کہ ہمارے معاشرے میں غربت ہے. اور بقیہ جن لوگوں کے پاس، آپ ایم عالم روڈ پہ جا کے دیکھیں، نہیں وہ 2% ہے تو چھوڑیں. لیکن میں یہ کہتا ہوں اب دینے والے کافی ہیں. اب کپڑے آپ کے نوکروں کو آپ کپڑے دیتے ہیں، مجھے پتا ہے لوگ اپنے گھروں میں دیتے ہیں. فرق تو ہے نا. غربت جو ہے جی، یاد رکھیے گا، یہ خیرات سے ختم نہیں ہوگی، یہ انصاف سے ختم ہوگی. جب جو معاشرے عید کی طرف سے آتے ہیں، معاشرے کے جو وسائل ہیں، جب یہ لوگوں میں بانٹے جائیں گے تو یہ لوگ عید منائیں گے. کوئی عید کے مناسب میں تو اچھا سا شعر سنیں. وہ ہے تو ویسے وہ عید کا دن ہے، گلے آج تو ملنے ظالم، رسم دنیا بھی ہے، موقع بھی ہے، دستور بھی ہے. یہ سب جو اصل چیز ایک اور بھی بڑی آپ اس میں محسوس کریں گے کہ جو اس عید پر ہمیں ہر عید پہ اب نظر نہیں آتی، جب سے اس کا ٹیلی فون کا کام ہوا ہے، کہ ہم ہمیشہ عید کارڈ ہمارے پاس آیا کرتے تھے، اور عید کارڈ ہم بھیجا کرتے تھے. ڈرائنگ روم میں لگے ہوتے تھے. ہو دفتر میں جی، جب مجھے یاد ہے کہ دفتر میں بیٹھتے تو 10-12 عید کارڈ لگا کے بیٹھے ہوتے تھے کہ یار ہمارے دوستوں نے، یاروں نے ہمیں عید بھیجی. دیکھیں جو بات ہم بچپن کی باتیں تو کر ہی رہے ہیں، لیکن کیا ہم جوانی میں یا اس عمر میں نہیں عید مناتے ہیں؟ کیوں نہیں مناتے؟ دیکھو ہمیں کھانے پہ بلاتے ہیں. اپنے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ عزیز و اقارب ہوتے ہیں، ہمارے بہن بھائی ہوتے ہیں. آ کے ہم 4 بھائی ماشاءاللہ، اور 4 بھائیوں کے پھر بچے ہوئے، ان کے پھر آگے بچے ہوئے. اب ماشاءاللہ جب وہ ایک بڑے بھائی کے گھر اکٹھے ہوتے ہیں تو وہ یقین جانے، میں تو کوشش کرتا ہوں میں غائب ہی ہو جاؤں وہاں سے، کیونکہ وہ ایسے عید مانگ رہے ہوتے ہیں آ کے، اور چھوڑتے نہیں. ہر بندہ کہتا ہے جی میں فیملی میں بڑا ہوں تو مجھے 1000 روپے دو. میں نے کہا یار میں کہاں سے دوں؟ دوسرا کہتا ہے جی میں مجھے 500 سے کم نہ دیں. تو یہ ایک پورا اچھا خاصا ریلا ہوتا ہے اس میں. آپ 500 نہ دیا، زیادہ دیا کہ آپ کے پیسے ہوتے ہیں. جی میں تو کیا، میری وہ جو بیگم صاحبہ جو ہے نا، وہ ماشاءاللہ الحمدللہ وہ ذمہ دار نہیں ہے، وہ کرتی ہے اپنا خرچہ. مجھے پھر بھی دیتے ہوئے تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے، اسے نہیں زیادہ تکلیف ہوتی ہے. وہ پھر مجھے آسودگی ملتی ہے کہ وہ اپنے ہمارے سب جو فیملی کے بچوں کو دیتی ہیں. یہ سب دیکھیں، عید میں جو بنیادی مقصد ہے کہ ہم مسلمان ہیں. عید غزہ میں بھی آج منائی جا رہی ہوگی، جہاں کتنے ظلم ہوئے، ہمیں یاد رکھنا چاہیے. وہاں عید یہ نہیں کہ منائی نہیں، وہاں منائی جا رہی ہوگی. وہ کھنڈروں میں بیچارے ملبے میں بیٹھ کے عید بنا رہے ہیں اپنے آ کے. یہ میری عید بنانی ہے، رمضان کے بعد عید منائی جاتی ہے. تو ہر جگہ پاکستان میں منائی، پوری دنیا میں عالم اسلام میں عید منائی جا رہی ہے.
باہر کے ملکوں میں جائیں گے تو آپ دیکھیں گے تارکین وطن ہیں وہ اپنے دوستوں کو بلاتے ہیں، جیسے کہ اکٹھے، جیسے یہ بھی کہہ رہے تھے نا کہ اپنے لوگوں کو 10 12 30 لوگ اکٹھے ہوئے، سب لوگ بیٹھ کے وہاں کھانا کھا رہے صاحب ہیں۔ ایک منٹ رہ گیا، تو مار صاحب آپ نے اس وقت جس طرح پرپزلی کسی جگہ جا کے اپنی بہن کو یا بیٹی کو عید دینے گئے ہیں؟ جی بالکل، جو یہ آپ کے رشتے ہوتے ہیں بڑے قریبی، یہ ایک رسم بھی ہے اور ہر فیملی میں ایک اسٹیبلشڈ رسم ہے۔ آپ بہن کو، بیٹیوں کو جو شادی شدہ ہوتی ہیں، جو آپ کے ساتھ رہتی ہیں، وہ بھی گھر میں لیتی ہیں، لیکن وہ زیادہ ہوتا ہے ان کا حق، ان کو آپ دینے جاتے ہیں اور خوشی وہ بڑا اچھا فیل کرتی ہیں کہ ہمارا وہ ایک مین گھر کے ساتھ رشتہ قائم ہے۔ جی شرائی صاحب، آپ نے کسی کو جا کے ایسا، یا سارے دور دراز باہر کے ملکوں میں چلے گئے؟ میرے جی 2 بیٹے، ایک امریکہ میں ہے، ایک آسٹریلیا میں ہے، اور جو یہاں کے عزیز و اقارب ہیں، ہاں یقیناً اس سے پہلے ان سے ملاقات ہوئی ہے جی۔ اور کو بات کرنا جی چاہیں؟ میرا بھی یہی ہوتا ہے، جس طرح اپنے ڈرائیور ہے اس کو عیدی دینا بڑا ضروری ہوتا ہے، کک ہے اس کو عیدی دینا ضروری ہے، کام کرنے والی ہے گھر میں اس کو عید دیتے ہیں آ کے، تو ظاہر ہے ان کو اپنی خوشی میں شامل بہت کرنا شکریہ۔ چاہیے۔ ناظرین، یہ ہے کہ ہم کیا کسی کو دیتے ہیں اور ہمارا ہے کیا، کیونکہ اللہ ہمیں دیتا ہے تو ہم اس سے دیتے ہیں۔ یہ خوبصورت ہے کہ انسان کو یہ توفیق اللہ دے کہ وہ دینے والا بنے، لینے والا نہ بنے۔ یہ عید ہے مسلمانوں کے لیے ایک ایسا تہوار کہ تمام لوگوں کو چاہیے کہ رمضان کی جو مبارک مہینہ اس کے بعد عید ہم مناتے ہیں، تو ان تمام لوگوں کو اس میں شامل کریں۔ وہ آپ کے کچھ لگتے ہیں تو وہ بھی ٹھیک ہے، اور جو دور دراز ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، اور جو بالکل آپ کے کچھ نہیں لگتے اور وہ ضرورت مند ہیں، تو اسلام دین ہی بھلائی کا ہے، تاکہ آپ جب دیں گے تو آپ کو بڑی خوشی ہوگی۔ اگر بہن بھائی ہیں تو ان کی ضرور مدد کریں، کوئی ناراض ہیں تو ان کو منائیں، بھائیوں کو منائیں، بیٹیوں کو منائیں، جو بھی آپ کے رشتے ہیں یہ بڑے خوبصورت ہوتے ہیں۔ اس دنیا، اس پلانٹ میں اللہ تعالیٰ نے جو ایک سسٹم بنایا اس کے تحت، اور اسلام میں بھی 3 دن سے زیادہ ناراضگی اچھی نہیں ہوتی۔ اس عید پر پیغام یہی ہے کہ آپ نکلیں گھر سے، اور پھر جو ناراض ہیں ان کو گلے لگائیں۔ یہ عید کے لیے آپ دیکھیں گے کہ کتنی برکتیں اللہ تعالیٰ نازل فرمائے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اور ٹی وی ٹوڈے کی طرف سے تمام مسلمانوں کو دوبارہ عید مبارک۔